मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। आप मुझे याद करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइबर में भी इजाफा हो रहा है। मैंने सोचा है कि अब कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाए और वो चीज़ें आपके पास लाई जाएं जो आपको वाकई पसंद आएं और उनका एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, मकसद भी होना चाहिए। आपसे वीलॉग का सिलसिला जारी रहेगा, एक दो वीलॉग जो भी होते हैं, लेकिन आज से इंशाल्लाह हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और वो ये है कि उस दिन के जो मंजरनामा होगा और खास तौर पर वीडियो मंजरनामा होगा वो इंशाल्लाह हम आपके साथ सामने पेश किया करेंगे। वो कहते हैं कि चीनी एक कहावत है कि एक जो तस्वीर होती है वो 1000 अल्फाज से ज्यादा कीमती होती है, और याद रखें जो वीडियो होती है वो तो लाखों अल्फाज से और लाखों किताबों से भी शायद बेहतर होती है। ऐसा एविडेंस जिसका कोई मुतबादिल नहीं होता। ये जो मैं वीडियो लाया करूंगा इंशाल्लाह, ये कोई बाहर से नहीं है। ये हमारे माशरे की और खास तौर पर पॉलिटिक्स से, और वही है जो हमारे सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन ये वो एक्सट्रैक्ट होगा जो कम से कम 5, 7, 8 घंटे तक एक्सट्रैक्शन से, और हमारी टीम जो देखेगी, महसूस करेगी, वो इंशाल्लाह आपके पास ये लाया करेंगे। तो आज से आगाज इसका करते हैं जनाब। सबसे पहले जो आगाज करते हैं वो आज का जो क्लिप ऑफ द डे है वो तो अमीर जमात इस्लामी कराची का है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं खैरात में ली गई जो है ना वो नहीं लूंगा। मैं सीट एमपीए की मैं इसे छोड़ने का ऐलान करता हूं क्योंकि इस सीट पर पीटीआई जीत गई। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ये मुलाहिजा फरमाएं। कराची के लिए आज भी निजात दहिंदा जमात इस्लामी को लोग समझते हैं, लेकिन एक नेशनल फिजा में पीटीआई को भी ज्यादा वोट मिले और हम इसको कबूल करते हैं, हम उनके मैंडेट को कबूल करते हैं। वो अगर हमसे जीते हैं और जेन्युइन जीते हैं, हमारा दिल इतना वसी है कि हम उसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं। एमक्यूएम के अगर जायज तरीके से जीते हैं तो सारे इख्तिलाफ के बावजूद हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन वो तो अब जीतने की पोजीशन भी नहीं, जीतने क्या कंटेस्ट करने की पोजीशन नहीं में नहीं है इस शहर में। तो हमारे ये 5 लोग जो यहाँ मौजूद है कामयाब हो गए, और भी लोग मैं आपके सामने लाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के उनको मिले हैं, और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। जी, तो ये अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान साहब थे। हाफिज नईम उर रहमान साहब के हवाले से एक और बात भी कर दूं कि जमात इस्लामी को शिकस्त हुई है और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, लीडरशिप का जो बेहतरीन एक फैसला होता है वो करते हुए उन्होंने अमीर जमात इस्लामी के तौर पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि इलेक्शन में जमात इस्लामी के अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन चूंकि नहीं आ सके लिहाजा मैं ये शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और मैं जनाब, उन्होंने कहा कि इसे इस्तीफा देता हूं। इस पर एक अमीर जो जमात इस्लामी का एक सिस्टम है, उन्होंने एक नया इजलास तलब कर लिया है और तरीकाकार इनके इलेक्शन का ये होता है कि शूरा की तरफ से 3 नाम पेश किए जाते हैं। तो जो वोटर्स होते हैं, जो कारकुन होते हैं, रुकने जमात होते हैं, उनसे कहा जाता है कि वो उनमें से सिलेक्शन करें, लेकिन वो उससे बाहर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब जो दोबारा 3 नाम दिए जा रहे हैं आइंदा की अमीर की क़यादत के लिए, उसमें सिराजुल हक साहब हैं, उनमें लियाकत बलोच साहब हैं, और तीसरे नाम जो है यही हाफिज नईम उर रहमान साहब हैं। क्यों? इन्होंने जमात को कराची की सतह तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया तक उठाकर रखा है, लिहाजा उनको अप्रिशिएट भी मैं समझता हूं किसी हद तक किया जा रहा है। जनाब, अब अगला जो क्लिप है वो है जनाब सैयद मुशाहिद हुसैन साहब का। वो कहते हैं तारीफ वो होती है जो गैर भी करे, जो दूसरे भी करे बल्कि मुखालिफ भी करे। मुस्लिम लीग नून के ये सेनेटर हैं और मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है, लेकिन किस भले अंदाज में ये अपनी शिकस्त का एतराफ कर रहे हैं। ऐसा एतराफ कोई और नहीं करता। नून लीग में इतनी सीधी सी बात है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि ये वो पार्टी है पीटीआई के बारे में जिसका नाम बेल्ट पेपर पर नहीं था और जिस पर 100 किस्म की पाबंदियां लगाई गई, लेकिन उसने अपनी कामयाबी साबित की। सुने मुशाहिद हुसैन साहब क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جو تاریخی انتخابات 8 فروری کو ہوئے، جو ایک سیاسی بوچال کی طرح پاکستان میں آئے، میں مشاہد حسین کے مشاہدات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی 3 قسم کی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام مشکلات کے باوجود ووٹ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور اپنا ووٹ آزادی کے ساتھ اپنی منشا، اپنی مرضی کے مطابق دیا، اور اس پارٹی کے لیے دیا جس کا نام و نشان نہیں تھا بیلٹ میں، اور وہ کامیابی سے اس پارٹی کو نمبر 1 پوزیشن میں پاکستان میں لے آئے، جو ایک بہت انوکھا معاملہ ہے اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ انتخابات پہلے انتخابات ہیں جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہوئے، کیونکہ ان کو موقع نہیں تھا اپنے اظہار خیال کا، ان کو موقع نہیں تھا جلسے جلوس کا، تو انہوں نے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا اور اپنا پیغام مؤثر طریقے سے اپنے حمایت لوگوں کے لیے، اپنے امیدواروں کے لیے دیا، اور وہ بھی کامیابی سے دیا۔ جی، تو اگلا جو کلپ ہے وہ حوروں کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا صاحب کے حوالے سے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے جناب اس وقت مرکزی صدر ہیں، سربراہ ہیں، اور سائرہ بانو صاحبہ جو آپ جب جانتے ہیں بڑی اپنی گفتگو سے پہچانی جاتی ہے، ایک علیحدہ ان کا منفرد مقام ہے، وہ اسی پارٹی سے تعلق رکھتی تھیں۔ عام طور پر انہیں کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جناب یہ حامی ہیں، لیکن اب یہ بھی ناراض ہو گئے ہیں، اور ہم تو نام نہیں لیتے، اب یہ نام لے کر باقاعدہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں 2 سیٹیں دی تھی، ایک میرے بیٹے کو کچھ اور، یہ اپنے پاس رکھے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک اور کلپ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ بیٹے سے بار بار ناراض ہو جائے تو بیٹا پھر گھر چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ عمران خان نہ میرا رشتہ دار ہے نہ سے یار میری دوست، لیکن ایک چیز میں کہوں گا، یہ جو نوجوانوں نے ہمت کی جو ہے عمران خان کا ساتھ تھے، ان کو میں سلام بھی کرنا چاہتا ہوں، اور جو یہ فیصلہ کرنے والے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کے ساتھی اتنے تعداد میں الیکشن جیت جائیں گے۔ جب فیصلہ ہو ہی گیا تھا کہ پورا سندھ پیپلز پارٹی کو دینا ہے، تو اب مجھے بتاؤ میں فوج کو کیسے ناراض کروں کہ 2 صوبائی سیٹیں آ گئی ہیں میرے پاس، ایک میرا بیٹا اور ایک ہمارے سانگڑ سے، تو اب یہ سیٹیں بھی اگر میں رکھتا ہوں تو فوج ناراض ہوگی، لہذا یہ دونوں بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی، اس پہ بھی زرداری صاحب کے لوگ آ جائیں، کیونکہ فوج کو ناراض کر کے تو ہم چل نہیں سکتے۔ جی، تو اگلا جو کلپ ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ساری لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ عدالتی لڑائی ہے، یعنی ریگنگ کے بعد فارم 45 47 کے حوالے سے لڑائی ہے، اور جس کے پاس مضبوط ترین فارم 45 ہوں گے وہ یہ الیکشن جیت لے گا، کیونکہ وہ پرائمری ڈاکومنٹ ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی والوں کے پاس بہت سارے موجود ہیں جناب فارم 45، لیکن اب گزشتہ روز ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک وفد نے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر حافظ سعد رضوی صاحب سے ان کے گھر میں ملاقات کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ ہم چونکہ دونوں ہارے ہیں یا ہمیں ہرایا گیا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ فارم 45 شیئر کریں تاکہ ہم عدالت میں بہتر انداز میں اپنے کیس کو پیش کر سکیں۔ تو اس پر جناب ٹی ایل پی کے سربراہ نے پاکستان بھر کے تمام حلقوں سے جو فارم 45 تھے وہ تحریک انصاف کے ساتھ شیئر کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی نے پورے پاکستان سے الیکشن لڑا، پاکستان کا شاید ہی کوئی حلقہ ہو جہاں سے انہوں نے ٹکٹ نہ دیے ہوں۔ یہ بڑی پارٹی بن کر آئی تھی اور ان کے ورکرز بڑے کمیٹڈ تھے، اور انہوں نے پاکستان بھر سے فارم 45 لیے بھی ہیں۔ اچھا، فارم 45 کی اہمیت یہ ہے کہ آج کل جعلی فارم 45 بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون گھر میں بیٹھ کر اب پھر دوبارہ تیار کر رہی ہے، تو اب جب یہ عدالتوں میں جائے گا تو پھر فارم 45 صرف نون لیگ کے پاس تو نہیں ہوگا نا، اس پر ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ کی بھی جو ایجنٹ ہوگا اس کی مہر ہوگی، آزاد کی ہوگی، پی ٹی آئی والے کی ہوگی، کوئی تیسرے کی ہوگی، پیپلز پارٹی والے کی، کچھ اور کی۔ تو پیپلز پارٹی نون لیگ والے دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ اسے چینج کر کے دونوں اپنے سائن کروا سکتے ہیں، لیکن باقی ساری پارٹیوں کو تو اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طریقے سے یہ جناب فارم 45 آ جانے سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی، اور اس میں جناب حافظ سعد رضوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں۔ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، پی ٹی آئی کے لیے بڑا ڈائی ہارڈ ہو کے کام کرتا ہوں،
لیکن ذاتی حیثیت میں سعد بھائی جب بھی آواز دیں گے نا میں حاضر خدمت ہوں. آج انہوں نے میرا دل جیتا ہے ان کی ٹیم نے, اور جس طرح ہمیں انٹرٹین کیا ہے, ہمیں ہماری ہیلپ آؤٹ کیا ہمیں, ہم یقین کریں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہیں. اور یاد رکھیے گا دنیا میں کہیں بھی مظلوم ہو ہم اس کے ساتھ ہوں گے. جزاک اللہ. اللہ ہمیں ظالم اور مظلوم دونوں بننے سے بچائے. سعد بھائی میں بڑا چھوٹا سا عاجز سا انسان ہوں, اور آپ جیسی بڑی شخصیات کے ساتھ کھڑا ہوں تو میرے لیے اعزاز کی بھی بات اللہ ہے. آپ کو اپنی امان میں رکھے اور آپ کی مشکلات آسان کرے. آپ اگر انکار کر رہے تھے ہمیں یہ فارمز دینے سے تب بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن جس حساب سے آپ نے ہمیں ایک چیز میں ہیلپ آؤٹ کیا وہ آلویز یاد رہے گا. دیکھیں یہ تو ایک آئینی قانونی حق ہے, تو ہمارے پاس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم حاضر خدمت رکھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی تو سیکنڈ لاسٹ کلپ جو ہے وہ ہے ایک نوجوان کا, اور اس کا نام ہے روک قاسم. اس کا پس منظر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی تھی, اور اس کے روح رواں علیم خان تھے, اور ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو ان کا سربراہ بنایا گیا تھا. مجھے لگتا ہے ایسے تھا کہ وہ پہلے ہی کوئی تھوڑا سا کوئی ولنگ نہیں تھے, نہ انہوں نے کوئی زیادہ اس حوالے سے انٹرسٹ لیا. بہرحال 2 حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑا, ملتان سے اور لودرا سے. لودرا سے انہوں نے جناب 3 کینڈیڈیٹس کو ود ڈرا کرایا, زبردستی کہیں, لالچ سے, دون سے, دانتلی سے, جس طریقے سے بھی انہوں نے کروایا. اور ہوا یہ کہ سب سے پہلے شفیق ارائیں صاحب کو انہوں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑتا. پھر اس کے بعد پیر اقبال شاہ صاحب بڑی چاہ سے آئے تھے, وہ بھی چند دنوں بعد مت ہار گئے. اس کے بعد ایک عفت طاہرہ سومرو صاحبہ تھی, ایک خاتون ایڈوکیٹ, ان کو بھی صرف 1 رات پہلے مبینہ طور پر اغوا کر لیا, کیونکہ اب ان کی جو ویڈیوز آئی ہیں وہ کہتی تھی مجھے اغوا کر لیا, میرے بچوں کو اغوا کر لیا, میرے بھائی کو ہم پر تشدد کیا گیا, مجھ سے کئی ویڈیوز بنوائی گئی. انہی میں سے ایک جناب ویڈیو جاری کر دی گئی کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی اور ووٹ جو ہے جہانگیر ترین کو دیے جائیں. لیکن پی ٹی آئی نے ہمت نہیں ہاری. آخری وقت میں بھی ایک نوجوان نے جناب کاغذات جمع کرائے ہوئے تھے, وہ اس کا نام روک قاسم ہے, جو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں. اور اس کے جناب کاغذات جمع کرانے سے ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ اور بہت بڑا جناب اپنے آپ بلیونر, ارب پتی بھی نہیں بلکہ کھرب پتی یہ بندہ, ایک ٹائکون ہے جناب, اس کی سیاست ہی ختم ہو گئی. وہ اس نوجوان ایک درمیان میں کام آیا, کیونکہ اس نے کاغذات جمع کرائے ہوئے تھے اور جہانگیر ترین کو یہ لے بیٹھا ہے. اس نوجوان کے بارے میں بھی ذرا سنیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ نوجوان جس نے جہانگیر ترین کی سیاست ختم کر دی, وہ لودرا میں برف کا ایک پھٹا لگاتا ہے, اور اس عمران خان کے سپاہی نے وہ کر دیا جو کسی نہ سے نہ ہو. ہاں جی, جو آخری کلپ ہے وہ بڑا ہی ہولناک ہے. میں نے جب اسے دیکھا تو میرا دل یقین کریں دہل گیا کہ پاکستان میں اتنی غربت ہے, اس قدر ظلم ہو رہا ہے, اس قدر زیادتی ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جناب دریائے سوات کے کنارے کتا بھی اگر بھوک سے مر جائے تو اس وقت کا حاکم ذمہ دار ہوگا. لیکن ہم کس انداز میں جی رہے ہیں. ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ آج لوگ کہتے ہیں جی غربت ختم ہو گئی, بھوک ختم ہو گئی, کوئی بھوکا رات کو نہیں سوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. آج بھی اگر لوگ زندہ ہیں, بھوک سے نہیں مرتے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ اپنی غیرت بیچتے ہیں, اپنا ایمان بیچتے ہیں, اپنا ضمیر بیچتے ہیں, اور پھر ان کو کھانا ملتا ہے. اگر آج یہ بیچنا بند کر دیں, 1 2 نہیں ہزاروں لوگ آپ کو سڑکوں پر بھوک سے مرے ہوئے نظر آئیں گے. ایسا ہی ایک دل خراش منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اس کو ذرا ملاحظہ. یہ دیکھیں جی, یہ ایک تو لاہور ہے, لاہور کا منظر ہے, لکھا ہوا ہے کہ لاہور کو صاف رکھیں. اچھا, ایک خاتون کچھ فروٹ وہاں پڑے ہوئے گند میں, اسے اٹھانے کے لیے پہلے الٹا لٹکاتی ہے. جب وہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو پھر وہ اسے اس کوڑے دان میں پھینک دیتی ہے, اور پھر اسے اوپر اٹھاتی ہے. منہ چھپایا ہوا ہے, لیکن بعد میں اس کا چہرہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کوئی فیک ویڈیو ہے. اور اب یہ جناب اسے دے رہی ہے. یہ دیکھیں 2 فروٹ ہیں جناب, ایک اس نے اپنی جناب چادر سے صاف کیا ہے خود کھانے کے لیے, اور پہلا جناب دیا اس. اور بیٹی کا دیکھیں جشن کیسے منا رہی ہے, مطلب کوڑے دان سے اسے جو فروٹ ملا ہے اسے لے کر, میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے مر جانے کا مقام ہے اور کچھ نہیں ہے. جی مجھے افسوس ہے کہ آخری کلپ بڑا ہی دل دہلا دینے والا. سیدھی سی بات ہے, اگر کسی میں ضمیر ہے تھوڑا سا تو اس کے لیے شاید اسے دیکھنا بھی مشکل ہو جائے. لیکن بہرحال یہ پاکستان ہے, اور ہم اسی پاکستان میں رہنا ہے, اس کی بہتری کے لیے کرنا ہے,
اور بولتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے۔ سامعین، آپ نے مجھے جناب اس پر رد عمل دینا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے، کمنٹس میں لکھنا ہے کہ یہ سلسلہ کیسے لگا۔ انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ 10 سے 15 منٹ کے جو کلپ ہوں گے، اس میں آپ کو 4-5 گھنٹے کے لیے آپ کو میڈیا نہیں دیکھنا پڑے گا، آپ کو اس دن کی ہر اہم ترین چیز انشاءاللہ مل جایا کرے گی۔ اس پر کمنٹ کرنا ہے، آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ویڈیو کا جو ایڈیٹنگ ہے وہ کچھ شاید اتنی زیادہ بہتر نہ ہو، لیکن آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بہتر کریں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو آپ نے محبت دینی ہے اور انشاءاللہ ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو جناب یہ آج کی میری گزارشات تھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کلپ سے محبت اور اس کا خیال رکھیے گا، اور سب سے بڑی بات اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔